हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी नमाज़ पूरी की है और अभी मैं सोचा छोटा सा ब्लॉग बना दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉग। मालूम नहीं ये अपलोड होगा ही नहीं होगा, क्योंकि जो मेरे साथ हुई है ज़्यादती आज, तो मैं उससे शेयर करना चाहती थी और बहुत सी चीज़ें बताना चाहती थी, पर इन्होंने सब ने कैंसिल कर दिया। तो बात अलग से रखेंगे कि ये सोच के कि अभी सिर्फ ये एक ज़ीरो पॉइंट पे है मेरे, और यहाँ पर ना जो जिस मुल्क ने भी, जिस कंट्री ने भी बोला ना, जिस इंसान ने भी बोला कि इस मुल्क में इंसाफ है और ये बड़ा सा बहुत ज़बरदस्त क्या कहते हैं प्रोटेक्टर करते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं या इज़्ज़त, औरत को इज़्ज़त देते हैं, तो मैं उस बात को बहुत बड़ा ज़ीरो दूंगी, सिफ़र, जहाँ पर कोई भी कभी मार्क्स पैदा ना हो। तो इन्होंने, मैं तकरीबन 20 साल से यहाँ पर हूँ और हमेशा हमेशा जब भी मैंने हेल्प मांगी है और मुझे कहीं से भी कोई हेल्प नहीं मिली, चाहे पुलिस स्टेशन हो चाहे कोई भी हिस्सा हो, तो ये इनकी बातें होती हैं कि हमेशा अच्छी बातें बताओ, अच्छी बातें बताओ, ऊंची बताओ, पर मैं सच बता रही हूँ कि मेरे चैनल का नाम ही यही है। मेरे बच्चों का इलाज भी ऐसे ही करते हैं और मैं तो कितनी भी थक जाऊँ मैं जाती ही नहीं इनके हॉस्पिटल में। तो मैं अल्लाह से ही दुआ करती हूँ कि मैं मर भी जाऊँ तो इनका हाथ ना लगे। तो अभी सोच लें कि मैं कितनी खुश हूँ और ये लोग कितने अच्छे हैं, मेरे बच्चे के साथ कितने अच्छे यानी कि इनका रवैया है। मैं वहाँ से सेंटर से निकाल के आई हूँ, तब वहाँ पर भी लोग ऐसे थे, फ़िलिपीनी लोग थे सारे। तो जब मैं पुलिस स्टेशन कॉल करती थी तो कोई भी रिसीव नहीं करता था, पता ये अकेली है और इसके साथ कोई भी नहीं हो, कोई कोई इसका साथ ना दे। तो मैंने सोचा तो मैं गवर्नमेंट को फ़ोन करूँ या उनसे बात करूँ कि उनकी वजह से ऐसा हो रहा है कि ये औरतों को एहतमाम नहीं करते। तो मुझे ऐसा शक हुआ कि हाँ, उनकी वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि नहीं जानती, पर जो दुनिया का रूटीन चल रही है यहाँ पर कोई अच्छा नहीं रहा, तो कोई अच्छा नहीं रहा, ना कोई अच्छा बनना चाहता है। जब मेरे साथ सख्ती हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर पुलिस स्टेशन भी खुल गया था। जब मैंने कॉल किया तो कोई भी आवाज़ नहीं आई, जब उन्होंने कॉल किया तो पूरी की पूरी फ़ौज आ गई यहाँ पर और मुझे हथकड़ियाँ लगा दी और मैं बड़ी बुरी हालत की। तो मेरी गलती ये थी कि मैंने बोला कि मुझे इस पर शक है, तो कहती शक का कोई सबूत नहीं है, तो उन्हें इस पर इल्ज़ाम लगा दिया, अब ये वो। इससे पहले भी कोई पाकिस्तानी थी, उससे भी मेरी बातचीत हो गई थोड़ी सी, और बीच में ना उसकी चोरी हो गई। तो मैं ऐसी बंदी हूँ ना, अभी मैं आती नहीं सामने कि मैंने खुद बोला ना कि इस चैनल से मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो हो चैरिटी पे जाए। तो इसने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया कि मैंने एक फ़कीर औरत के घर में चोरी की, क्योंकि वो दलाल थी औरत, नहीं पता मुझ पर कैसे काबू करे। तो इसने ऐसे बात कह कि हमसे पैसे निकालने की एक चाल रची। और ये मुल्क इतना अच्छा है कि इन्होंने मेरा इतना साथ दिया कि इसने उस पाकिस्तानी औरत की, उस दलाल की बात पर यकीन कर लिया कि यहाँ वहाँ से औरतें मजबूर पकड़ के वो इस मुल्क में आई, का घर लिया, जैसा जैसा भी घर लिया और ये वो। पर इन्होंने क्या किया, बजाय हमें, हम जैसे इस मुल्क के लोग हैं, हमारे साइड लेने के बजाय इन्होंने क्या किया, हम पर इल्ज़ाम लगाया, मेरे बच्चों पर इल्ज़ाम लगाया कि सच है, तुम सच। और सारी जो औरत है ना, सारे मोहल्ले को तंग किया। एक औरत की गलत बयान की वजह से सारे लोगों को तंग किया कि बात चोरी की थी। चोरी हो चाहे सोना हो चाहे जानवर हो, कोई 1000 का लेके आता है, 2000 के अपने पेट्स लेके आते हैं, 5000 के लेके आते हैं, और चोरी हो जाए तो ये छोटी बात तो नहीं होती। तो मेरे एक पर एक सारे पेट्स जो हैं, जो मैंने किटन में रखे थे, सारे उठा लिए। तो अभी कहते हैं कि मिल जाएंगे, तो मैंने सारे बाहर ही रख दिए। मैं, तुम फ़कीर हो, उठा लो इसे सारे, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है कि इतनी मुसीबत मेरे ऊपर आए और ये एक पे एक उठा, चोरों की तरह उठा रहे हैं। मैं सारे दे दूँगी, सारे पकड़ लो। तो मैं नहीं जानती, पर मेरा दिल बहुत दुखा इस मुल्क से। और जब कोई काम हो जाए तो अंदर से दवा निकलती है, जब काम कोई बुरा हो तो अंदर से दवा निकलती है। कहते हैं इंसान के साथ ऐसा काम करना चाहिए कि हाथ नहीं उठाए उसके आगे, अंदर बोलना पड़े, अंदर बोल पड़े, हाथ की ज़रूरत ना पड़े। तो इतनी बेइंसाफ़ी मैंने हमेशा से सुनी थी, और फिर भी मैं बहुत चुप रही। जब इंसान चुप हो रहता है ना, जब इंसाफ़ी बेइंसाफ़ी देखता रहता है तो वो चुप रहता है, ठीक है, हमें नहीं ऊफ़ करना।
پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ پہ ہو ہی پڑتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ چپ نہیں رہنا چاہتے، چپ رہنا نہیں چاہتے، یہ سوچ کے کہ چل جو بھی ہو جائے ہونے دے. جتنا تھا انہوں نے کر لیا. تیرے ایک بیٹے کو بیمار کر دیا، دوسرے کو بھی پوری طریقے سے نکالنا چاہتے ہیں، بیمار کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ٹوٹ جائے، کہیں پر گر جائے اور اس کے پاس طاقت ہی نہ رہے کہ فون بھی کر سکے. پوری کوشش کرتے رہتے ہیں وہ بیمار ہو جائے، گر جائے، کمزور ہو جائے. پر نہ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے سالوں سے کوئی دشمن ہے میرا، کتنے سالوں سے کوئی ہے دشمن میرا. ایسا کون ہے جو میں بچی ہوئی ہوں؟ ایسا کون ہے اس دنیا میں جو میں نے یہاں کے شیخوں سے بھی میں بہت ناراض ہو گئی ہوں. اتنی ناراض ہو گئی نا کہ ایسی خبر نہیں کہ ان کو خبر نہ ہو. ہاں اندھے بننے کا شوق ہے وہ بات الگ ہے، پر میرا دل اتنا دکھی ہوا ہے نا کہ میرا بچہ چھوٹا جب بھی جائے نا، کوئی بھی اپوائنٹمنٹ اٹینڈ کرے تو اور بیمار ہونے لگتا ہے. اتنی میں دکھی ہو گئی ہوں نا. ہاں میں کمزور ہوں، مجھے پاگل بنانا چاہتے ہیں، مجھے کمزور بنانا چاہتے ہیں، مجھے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں گندی عورت ہوں. پر کہتے ہیں نا ایک سنہری بات ہوتی ہے جو تم کر رہے ہو نا سارے مل کے. ٹھیک ہے میں کمزور ہوں بہت، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. کہتے ہیں میرے بچے بھی حرام کے ہیں، میں بھی حرام کی ہوں، کس کا مر جانا ہی اچھا ہے. اور بہت سے الزام لگائے جب سے، تو میں بھی نا بہت سی تھک چکی ہوں. میں نے سوچا ہے کہ نا ان کا اللہ محافظ ہے. ان کی زمین یہ زمین نہیں، یہ آسمان کا آسمان نہیں. یہ خود ایک انسان ہے اور دولت پہ جی رہے ہیں، پشتوں کی دولت پہ جی رہے ہیں. اللہ کے اگر کچھ ایسا حکمت ہو گئی کہ سب برباد ہو گیا تو تم ہیلی کاپٹر میں پکڑنے کی بھی قوت نہیں رکھ پاؤ گے. تو یہ گھمنڈ، یہ کسی کو پاگل کرنا، یہ کسی کو مار دینا کی طاقت سمجھنا کہ جرت کیسے کرتا ہے انسان، جرت کیسے کر سکتا ہے کہ تو اپنے آپ کو اتنا قوت مند سمجھ رہا ہے، پر تو اصل میں کچھ نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا تیرے اندر وہی بوٹیاں جو میرے اندر ہیں. تو سونے کا، یہ ہیرے کا، یہ پتھر کا نہیں بنا ہوا. پر سمجھ میں نہیں آ رہی ان لوگوں کو بات. کہتے اس کو مار دو تو ہماری ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، اس کے بچے مر جائیں تو یہ ہم آزاد ہو جائیں گے، اس ملک میں کوئی گندگی نہیں رہے گی. میں گندگی ہوں. کہتے ہیں ایک تالاب میں ایک مچھی تالاب کو گندا کرتی. یہاں تو ساری مچھیاں گندی ہیں، یہاں کا صفائی کیا ہوگی؟ یہاں پر کون باہر کا لوگ آ کے کوئی گرفت میں لے گا؟ یہاں کے خود اتنا اندر کچرا ہے، اتنے اندر بدگمان لوگ ہیں. کیا انتظار کرے گا تو؟ تیرا ملک اندر سے خود ہی کھوکھلا ہو گیا. ادھر مڑ کے تو دیکھ. میرا تو ہے نہیں، انہوں نے سمجھا نہیں، سو میں نے اپنایا نہیں. اپنایا بھی تو یہ سوچ کے کہ کل گزر جائیں گے. یہ چاہتے کیا ہیں؟ تھوڑی وفا تو ہم دے دیں گے. تو کتوں کے ساتھ وفا کر لیتے ہیں، جانوروں کے ساتھ وفا کر لیتے ہیں، انسان کے ساتھ کیوں نہیں کریں گے؟ یہ چاہتے کیا ہیں ہم سے؟ یہ باتیں، یہ قسمیں، اور یہ کوئی فائدہ نہیں. انسان کو جب موقع ملے ایک دوسرے کو جلدی سے مارنا جھپٹنے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. پوری مشکل یہ ہے کہ میرے اوپر حجاب نہ رہے، کہ اس کا حجاب اتار دیں. میں یہاں سے پولیس اسٹیشن گئی، ننگی گئی، مجھے ننگا کر دیا ایک عورت نے، مرد نے نہیں، عورت نے ننگا کیا مجھ کو. میں بھیک مانگتی رہی کہ میرا ہاتھ تو کھول دے کہ میں دوپٹہ رکھ لوں، کیونکہ ہر وقت وضو میں رہتی ہوں. جب ان کے پولیس اسٹیشن جانے کے بعد بھی مجھے نماز یاد تھی، مجھے یاد نہیں تھا، انہوں نے مجھے ننگا کر دیا.
یہ گندگی کو رکھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ایسے کچروں کو رکھتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں؟ یہاں سے لے کے جب دیکھو ٹی وی کھولو تو اتنی دعائیاں دیتے ہیں، اتنی دعائیاں دیتے ہیں کہ کوئی اللہ کا بھی ایسے ذکر نہیں کرتا۔ اگر آپ اللہ کو بولیں نا کہ میں اللہ کے صدقے جاؤں یا اس نے مجھے بچا لیا، تو یہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ پر اگر آپ نے بولیں کہ یہاں پر شیخ محمد نے مجھے بچا لیا، تو تعریفیں ہونے لگیں گی، آپ کے لیے پھول بچنے لگیں گے، کہ یہ اللہ کا درجہ دیتے ہیں ان لوگوں کو، کہ اللہ کو دفع کر، دوپٹہ اتار، ننگی ہو، ان کی عبادت کر۔ اتنا خوف نہیں رہا خدا کا کہ وہ تو خدا ہے، چلو بھلے ابھی چپ ہے، ابھی اس کا جواب نہیں آ رہا، وہ خاموش ہو چکا ہے۔ جب وہ خاموش ہو جائے تو اس کی خاموشی کا یہی تو اندیشہ ہے خطرے کا، کہ وہ خاموش ہو گیا، کہ وہ دعا نہیں سن رہا، کہ وہ انصاف نہیں کر رہا، کہ وہ کچھ اور ارادے میں ہے۔ چھوٹی سی ہتھکڑی اتنی کس کے مجھے پہنائی کہ میرا ہاتھ، میری ہڈیاں مجھے لگتا ہے اندر گھس گئی ہیں۔ میرا گناہ کیا تھا؟ دیکھیے یہ وقت بتائے گا۔ کہتی کہ تو جھوٹی ہے، تو یہ ہے، وہ تو وہ ہے، تیرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، مجھے بات نہیں کرنے دے رہے، مجھے بات ہوتی وہ بھی نہیں کرنے دے رہے، تو میں گنہگار ثابت ہوئی اور ظالم ثابت ہوئی اور نکل آئی۔ ہمیشہ سے بات کوشچن یہ نہیں ہے کہ میں نے بھی فون کیا پولیس اسٹیشن، کوئی آیا نہیں، انہوں نے فون کیا، کیسے کوئی آ گیا؟ تو میرے پاس تو کچھ نہیں سوائے ان کے لیے ایک اندر سے جو نکلے دعا، تو میں اسے کیسے روکوں؟ مجبوری سے تم کہتے ہو کہ تمہاری دعا کروں اوپر سے، تو کر دوں۔ ایک دعا کا چینل کھولا ہے، وہ بند پڑا ہوا ہے کیونکہ میں بہت بزی رہتی ہوں۔ یہاں کے مسئلے نہیں ختم ہوتے، ان کے الزامات میرے اوپر لگنا ختم نہیں ہوتے۔ چاہتے ہیں کہ عورت ننگی ہو جائے اور چپ رہے اور سب کچھ ہوتا رہے۔ پھر جب میں نے ایسا کر لیا، پھر مجھے تیری کیا ضرورت؟ کسی بھی ملک میں کمانے لائق ہو جاؤں گی، اپنا گزارا کرنے لائق ہو جاؤں گی۔ بات تو وہی ہے کہ اپنے پاؤں میں کھڑا ہونا ہمت سے، سچائی کے ساتھ۔ ان کو سچائی پسند نہیں ہے، ان کو ہمت پسند نہیں ہے، ان کو شریف عورت پسند نہیں ہے، پھر کون یہاں پر ٹکے گا؟ تو مشکل نہیں، میں نے بھی خود کو فنا کرنے کا سوچ لیا۔ اللہ نے دیا، وہ ہی لے لے سب کچھ، کوئی مشکل نہیں۔ بات تو وہی ہوتی ہے جو اندر سے نکلے، گہرائی سے، چاہے دعا ہو یا چاہے بدعا۔ یہ تمہارا نصیب ہے جو تم کیا اس وقت پکڑ رہے ہو۔ کسی ہی حصے میں بھی چلی جاؤں، ایئرپورٹ چلی جاؤں، جگہ چلی جاؤں، تو بس میں سوچتی میرا کوئی بھی نہیں خدا اور بچوں کے سوائے۔ یہ ملک اگر اللہ نے مجھے ہمت دی اور وفا دی تو میں وفا کروں گی۔ اگر اس نے مجھے ذلیل کر دیا تو ذلیل انسان وفا نہیں کرتا کبھی۔ تم خود ذلیل ہو، تمہیں اچھا انسان چاہیے، محترم چاہیے، کیسے ہوگا محترم؟ تم اچھے بن جاؤ، الفاظ اچھے نکالو کہ سامنے والا کمزور ہو جائے۔ اتنی بدتمیزی سے بات کی، اتنی بدتمیزی سے میں بتا نہیں سکتی کہ میں نے سوچا کہ یہ اتنی گندا اخلاق میں نے اپنی زندگی میں ایسے مرد نہیں دیکھے، کہ میں نے بولا اگر کل یہ رشتے کے لیے جائیں، شادی کے لیے جائیں، تو اللہ کرے کوئی ایسا لگتا ان کے آنکھوں سے گزر جائے ان لڑکوں کے بارے میں جنہوں نے میرے ساتھ اتنی بدتمیزی کی، کہ یہ لڑکے انسان یا درندے کھلانا زیادہ بہتر ہوگا۔ اتنے گندے اخلاق والے انسان کہ ایک ہی تہمت لگائے جا رہے کہ تو اس کے دروازے پہ کیوں گئی؟ اگر مجھے شک نہ ہو اور شک یقین میں نہ ہو تو میں کیوں جاؤں گی؟ ہاں یہ بات اور ہے کہ تمہارا پلان تھا پہلے بھی مجھے ذلیل کرنے کا اور ابھی بھی مجھے ذلیل کرنے کا، میرے بچوں کو اس حالت میں لانے کا، صرف تمہارا ہی، یہ سب تمہارا ہی پلان ہے۔ تو میں بھی خوش ہوں، دیکھتی ہوں کون جیتتا ہے۔ اب یہ میں جنگ کسے کر رہی ہوں مجھے کچھ نہیں پتہ، اچھائی برائی سے، امیر غریب سے، یا کوئی ویشیوں سے کہ ویشیاں جیت رہی ہیں یہاں پر، جتنی بھی رنڈیاں ہیں یہاں پر ان کے ایک گھر ہیں ان کے، وہ جیت رہی ہیں۔ کون جیت رہا ہے؟ میں یہ سوچنا چاہتی ہوں، جیت کس کی ہو رہی ہے؟
یہ جتانا کسے چاہتے ہیں؟ مجھے؟ ٹھیک ہے میں اکیلی ہوں دنیا میں، میرا کوئی نہیں ہے یہاں پر. تم جیتو گے مجھے دکھی دے کے، مجھے دکھ دے کے تم جیت پاؤ گے؟ ایسی جیت کیسی ہوگی؟ وہ میں دیکھوں گی. مجھے دکھی کر کے، میرے بچوں کو مار کے، مجھے ذلیل کر کے تم کیسے خوش رہو گے؟ رہو گے خوش؟ ٹھیک ہے دیکھتے. ابھی تو پوری اچھی کوشش تھی پر میں بچائی کہ مجھے جیل ڈالنا تھا. میں کتنا میرا بچہ بیمار ہے، کوئی نہیں کچھ سننا چاہتا. پتہ ہے کیونکہ اللہ نیچے ہے، اللہ اوپر نہیں ہے. یہاں پر اللہ یہاں پر ہے. یہاں کے سارے جو گورنمنٹ ہے یہ سب اللہ ہے یہاں پر. ان سے کوئی بات نہیں کر سکتا. ان کی عبادت کرو بہت خوش ہو جائیں گے. پر ان پہ کوئی اگر آپ کہیں نا تو نے ایسا کیوں کیا ویسا کیوں کیا، نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے. میں تو چاہتی ہوں ابھی پولیس نہیں گورنمنٹ سنے یہ باتیں کہ میں مر جاؤں تو میرے مرنے سے پہلے ہی نا ایک ملاقات بہت ضروری ہے. بچے تیرے بھی مریں گے اسی مٹی میں جہاں میرے مریں گے. تیرے لیے ہیرے کی قبر نہیں بنے گی. جو خدا کا خوف بھول گئے ہیں کہ ہم جی لیں ابھی، یہ وقت تھوڑا سا ہی ہے، چمک دھمک تھوڑی سی ہے. زیادہ دیر تو جینے والا نہیں نہ میں جینے والی. یہ حکمت بہت پاور محسوس کرتا ہے نا. کس کی پاور محسوس کرتا ہے؟ یہ پولیس اسٹیشن ایسے لوگوں کی. اس طرح سے مجھے تو لگ ہی نہ تھا کہ یہ اصلی لوگ ہیں. تو میں کیمرہ کھول کے بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا. تو میں ٹھیک ہے میرا ایک چینل ہے میں بتاؤں گی، شاید اس سے بھی پاس ہوگا نہیں کیونکہ ان کے پرمیشن کے بنا کچھ نہیں ہو سکتا. ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے کیونکہ مجھے نہیں لگتا میں جی پاؤں گی زیادہ. تو میں کہتی جو تھوڑی سی باتیں ہیں وہ انٹائر ورلڈ میں پھریں اور ہر لوگ سنیں تو اچھا ہے کیونکہ میں ان کے تلوے نہیں چاٹ سکتی. میں جو بات کہوں گی سچ کہوں گی، سیدھی کہوں گی. کبھی سیدھی بات اچھا انسان کو بہت نرم لگتی ہے کہ سیدھے بندہ ہے یہ، سیدھی بات کمینے کو کھنجر کی طرح لگتی ہے. انسان کی کوالٹی ہوتی ہے، کیسی کوالٹی کا تو ہے، تجھے میری بات ویسی ہی لگے گی. الزاموں کے بوچھار اتارنے والے مجھے میری ایک کمزور عورت کے اوپر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کہ میں نے ان کا کیا بگاڑ لیا. کتنی بڑی طاقت ہے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. ابھی میں جو کٹنس تھیں ساری میں نے نا بھاری پھینک دی. میں تمہارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. بس اتنی سی اسٹوری تھی، پوری ہو گئی. اسٹوری میں تب سناؤں جب میرے لیے کچھ اچھا شروع ہو جائے، کچھ اچھا ہو، ان کی نیت کچھ اچھی ہو. کوئی لوگ میرے پاس جو نرس ہیں اچھے آئے، جو پلان سے باہر ہو. سب پلان میں آتے ہیں. تو میرا بچہ اس طرح سے ابھی تک بیٹھا ہوا ہے. بس آنکھ رکھتی ہوں نرسوں میں بھی تو ٹھیک ہے، نہیں رکھوں تو میرا بچہ پھر اتنا رونے لگتا ہے. اس کے بیٹھے بیٹھے پیٹ سے خون نکلنے لگتا ہے تو کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا. میں بچے کے پیٹ سے خون کیسے نکل رہا ہے جب تم نے کچھ کیا ہی نہیں؟ تو میں کچھ بولتی ہی نہیں ہوں. پر مجھے لگتا ہے کہ سکون نہیں دینا چاہتے، یہ بھی ایسے رہے، یہ بھی جدا رہے. ابھی مجھے جیل میں ڈالنا تھا، پتہ نہیں کیسے میں نکل آئی، مجھے نہیں پتہ. میں نے کچھ نہیں کیا. کب سے میں نے کال کر رہی ہوں، کب سے میں شکایت دے رہی ہوں کہ میری بلیاں جا رہی. کہتی جانا تو جانے دے، مرنے تو مرنے دے، تجھے کیا فکر ہوئی ہوئی ہے؟ تو چوری سے ہی بات، چوری چھوٹی ہوئی ہے بڑی ہو، ہے تو چوری ہی نا. میں نے سڑک سے پکڑی، میرے پاس آئی، اتنے سال سے بیٹھی، اتنی لمبی اس کی نسل ہوئی، اور کوئی ایک ہی دھمال سے 5,000 کا کتا لے لیتا ہے. اگر کتا چوری ہو جائے تو کیا دکھ کی بات نہیں ہے؟ کہتے کہ جوڑ چوری ہو گئے تو ہونے دے. ایسے بول کے میری ہر بات کو نا انہوں نے ختم کر دیا.
اور تو اتنی سختی کی کہ میں نے کہوں کہ میں زندگی میں نا کسی دنیا میں بھی چلی جاؤں تو میں اس کنٹری کو ہمیشہ ایک بہت بڑے 0 پوائنٹ میں رکھوں گی، جہاں پر کچھ نہیں ہو، اخلاق نہیں ہو، آدمی ایسے نہ ہو، کبھی بھی کسی بیٹی بہن ماں کو ایسے بچہ نہ ملے۔ ان کو دیکھ کے میرا بیٹا بھی بھڑکا گیا، اتنا بھڑک گیا میرے اوپر کہ تجھے ضرورت کیا تھی یہ الزام کو لگانے کی، شاید انہوں نے چوری نہیں کی۔ میں چلو ٹھیک ہے، پھر ہم نکلے یہاں سے، اب صلح ہوئی، اور میں نے تو صلح نہیں کی نہ اس نے، کہ کہتی مجھ سے معافی مانگ، میں وہ تو کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ اگر مجھے شک نہ ہو اور مجھے یقین نہ ہو، مجھے شک نہ ہو، میں کبھی نہیں آؤں گی۔ جب تک مجھے شک ہے تو اس لیے میں معافی نہیں مانگوں گی، پر میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اللہ یہ کرے کہ کوئی بھی وقت آ جائے میرے اوپر ہی تیرے اوپر، تو ہم ایک دوسرے کی شکل کبھی نہ دیکھیں۔ کیسا بھی اگر کوئی مر بھی گیا نا تو یہ بالکل یہ سمجھنا کہ اس حصے میں کوئی نہیں رہتا۔ ایسے میں نے بنا لیا، اپنا ذہن ایسے بنا لیا۔ تو میرے 1 سال سے یہ ویڈیوز چل رہی ہیں اور میں نے کوئی بھی چارج نہیں لیا، کہ بس زندگی کا ایک چھوٹا سا رول ہے، جو میرا سیدھا سا رول ہے، جو کسی کو پسند نہیں ہے تو میں وہ شیئر کروں گی سب کے ساتھ۔ اور بہت ظالم ہے سچی سے، ملک تو بہت ہی ظالم ہے، میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ جو انہوں نے کیا نا میرے ساتھ، جو الزام لگائے ہیں، اور میں جس کے لائق تھی یا نہیں لائق تھی، یہ بولوں گی اللہ سب کو ان کا جزا ضرور دے۔ میرا دوپٹہ پھاڑ دیا انہوں نے، پتہ ہے پھاڑ دیا میرا دوپٹہ۔ کوئی مرد نہیں تھا، یہ عورت تھی، ایک عورت تھی۔ یہ کہتے ہیں جہنم میں جو سب سے زیادہ عورت ہوگی، کون ہوگی جہنم میں؟ یہ ایک عورت تھی۔ میں نے بولا میرے سر پہ دوپٹہ رکھ دے، کہتی نکل یہاں سے۔ ہنستی رہی پورے راستے میرے پسینے کو دیکھ کے، اور وہاں پر سارے مرد کو میں بھائی بھائی بولتی رہی، کسی نے بھی نا، یا وہ شیخ ہو یا محمد ہو، کوئی کبھی بھی ان کو معاف نہیں کرنے والی، کبھی بھی نہیں۔